अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सुन रहे हैं रमजान रेडियो वोस 87.8 एफएम जुबैदा खान के साथ सुनहरी मोती प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मुबारकबाद हो। रमज़ान के महीना शुरू हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि जिस जज्बे के साथ आपने इसकी शुरुआत की है आखिर तक आप इसी जज्बे में रहें। मैं आज यहाँ पे सुनहरी मोती प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोगों की बात आप लोगों के साथ शेयर करने चाहती हूँ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्तों में से थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे वो किस तरह उन लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, किस तरह उन लोगों ने मुश्किलें सहीं, ये मैं चाहती थी कि हम लोग इस सुनहरी मोती में आपके साथ शेयर करें। और आप भी कोई बात ऐसी हो जो ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर प्लीज़ हमें मैसेज कीजिएगा, तो आपका पैगाम भी हम आगे पहुँचाएँगे। तो आज हम बात करना चाहते थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की। ये कौन थे? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे रसूल पाक के बहुत ही प्यारे साथी थे। इनका जो शुमार था ऊंची शान वाले सहाबा में था। ये उन 10 बुजुर्गों में से थे जिनके रसूल पाक ने नाम लेकर जन्नत की खुशखबरी दी थी। इन 10 सहाबा को आपने सुना होगा अशरा और मुबशरा भी कहते हैं। तो ये 10 सहाबा कौन थे? जो फर्स्ट वन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू अबीदा बिन जरा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा बिन अबीदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत सईद बिन ज़ाइद रज़ी अल्लाह अन्हु। आज जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हैं हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु। इन्होंने दीन की खातिर बहुत सी मुसीबतें झेली और तमाम उम्र जो है इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ रहे। अल्लाह ताला ने भी इनको बेशुमार रुपया पैसा दिया, लेकिन वो अपना माल हमेशा दिल खोलकर अल्लाह की राह में ही खर्च करते रहे। वो ये जो है ये 6 बुजुर्गों में शामिल थे जिनके बारे में जो दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, उन्होंने एक वसीयत की थी कि मेरी वफ़ात के बाद मुसलमान जो हैं इन 6 में से किसी एक को खलीफा बनाएं। जो 5 बुजुर्ग और थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के अलावा, वो थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर मुझे कुछ प्रोनाउंसिएशन करते हुए या नाम पढ़ते हुए कोई गलती हो तो वह बाहर बहुत अच्छे टीचर बैठे हुए हैं, प्लीज़ ज़रूर करेक्शन कीजिएगा क्योंकि हम भी आपसे सीखते हैं और कुछ हमें कोई माइंड नहीं होगा। और उसके अलावा अगर आप लोग भी कोई चीज़ ऐसी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम ज़रूर उसको शेयर करेंगे। और आगे हम इनके बारे में जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की वसीयत से ये पता चलता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे वो बहुत ही लियाकत और काबिलियत वाले थे। उन्होंने लोगों को ये भी बताया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 6 बुजुर्गों से अपनी वफ़ात तक खुश रहे। ये सब बातें और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की जो ज़िंदगी है उसको हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें। चलिए हम पहले एक नशीद की तरफ चलते हैं, फिर आके जो है दोबारा इनके बारे में
आगे देखते हैं। सुभान कितनी प्यारी नशीद थी। हम वेलकम बैक करते हैं आपको। आप सुन रहे हैं रमजान रेडियो वॉइस 87.8 FM पे ज़ुबैदा खान के साथ सुनहरी मोती प्रोग्राम। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की, और उनकी जो पैदाश थी, पैदाश के बारे में ये कहा जाता है कि वो 581 में शहर मक्का में पैदा हुए थे। तो इस हिसाब से वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 10 साल छोटे थे। अब्दुल रहमान जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल छोटे थे, और घर वालों ने उनका नाम जो है अब्दे उमर दिया अब्दुल काबा रखा, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदल कर अब्दुल रहमान रख दिया। जिस तरह आजकल हमारे भी निकनेम्स होते हैं, बच्चों को निकनेम देते हैं, इसी तरह इनका भी एक निकनेम था, और वो था अबू मोहम्मद। अबू मोहम्मद उनका निकनेम था। मक्का, ये तो वैसे मक्का के रहने वाले जो सारे लोग थे, उनका जो तल्लुक होता था वो कबीला कुरैश से था, लेकिन ये जो कबीले बहुत से मतलब शाखें थी इनकी बटी हुई, और ये बड़ी बड़ी शाखों के जो थे ये उनमें आते थे, इनके नाम थे अपने। तो कुछ थोड़ी सी हम शेयर करते हैं आपसे जो हमारी नज़र से गुजरे हैं, जैसे कि बनु हाशिम, बनु उमिया, बनु अब्दुलदार, बनु ज़हरा, बनु तय्यम, बनु अदी, बनु मखजूम, बनु जमा, बनु सहम, बनु नौफल या बनु असद बिन अब्दुल अज़ा, ये सब शाखें मिलकर शहर मक्का का इंतज़ाम और काबा शरीफ की देखभाल करते थे। हर शाख को इस शाख की निस्बत से पुकारा जाता था, जिससे इसका तल्लुक जिसके साथ तल्लुक होता था। इसी तरह के बनु हाशिम से अगर तल्लुक है तो उनको हाशमी कहते थे, बनु उमिया का से तल्लुक है तो उम्वी कहते थे। ऐसे मतलब उन्होंने बनाया हुआ था अपना एक, जैसे आजकल हमारे भी नाम रखे हुए हैं, और फिर उस हम जाने जाते हैं कि ये इस से है, चौधरी हैं, राजपूत हैं, मलिक हैं, इस तरह मतलब नाम लेते हैं। इसी तरह उस वक़्त भी था कुछ। हालांकि कुरान पाक में मैंने जो स्टडी किया था उसमें नहीं है, लेकिन चलें यहाँ पे ये जो मैंने पढ़ी थी इनकी, इसमें बताते हैं, और हदीस शरीफ में भी कुरैश का वाज़िया आता है। सो आगे देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमने अपनाई हैं और कौन सी हमने छोड़ दी हुई हैं। मुझे एक बहुत प्यारी बात इनकी ये लगी थी कि ये जो है अपना इनका जो नस्ब होता था, जो फैमिली ट्री होती थी, ये सब जानते थे एक दूसरे के बारे में। और जैसे कि इनके जो बाप, दादा, परदादा और ऊपर के जो बुज़ुर्गों के नाम थे, जिसको हम पीढ़ियाँ कहते हैं, ये सारी जो हैं इनके इल्म में होती थी कि ये यहाँ से इनका कनेक्शन था और ये यहाँ से आए थे। जैसे कि हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हो जो थे, ये थे बेटे ऑफ के, ठीक है। इसीलिए जब हम कहते हैं अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु बिन औफ, ठीक है, ये बेटे थे औफ के। और जो औफ थे वो अब्द औफ के बेटे थे। तो अब्द के, ये अब्द के बेटे थे, और अब्द के बेटे थे हारिस, और हारिस बेटे थे ज़ोहरा के, और ज़ोहरा बेटे थे किलाब के। अब देखिए इतने दूर तक इनकी जो मतलब है नस्ब या फैमिली ट्री जो है रिसर्च की हुई है, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है हिस्ट्री के बारे में। लेकिन हम लोगों ने कभी अपने बच्चों के साथ डिस्कस ही नहीं किया। मैं और किसी की क्या बात करूँगी, मैं खुद भी, मुझे लगता है मैं अपने सिर्फ जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वहाँ तक ही लोगों को हम उनको जानते हैं। उनसे आगे जो उनके पेरेंट्स थे, उनके नाम या उनसे आगे जो थे, कभी इस तरफ इतना तवज्जो ही नहीं दी। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम अपने बच्चों को भी समझाएं और ख़ुद भी स्टडी करने की कोशिश करें कि हमारे लिंक कहाँ से आते हैं, हमारी फैमिली ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है।
تو اسی طرح کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے تھے عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے تھے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے تھے ہاشم کے، ہاشم بیٹے تھے عبد مناف کے، عبد مناف بیٹے تھے قصہ کے، اور قصہ بیٹے تھے کلاب کے۔ اور والدہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ ہے زہرہ بن کلاب۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نسب نامہ سے یہ جا کے مل جاتی ہے ان کے جیسے ہسٹری۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ جو بیٹی تھی وہاب کی، وہاب بیٹے تھے عبد مناف کے، اور عبد مناف بیٹے تھے زہرہ بن کلاب کے۔ یہ بہت زیادہ مطلب آپ سوچتے ہوں گے یہ ہمیں آج سنہری موتی پروگرام میں اتنے نام گن گن کے یہ بتا رہی ہیں۔ یہ بہت مجھے ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک لگا ان کا، اتنے لوگوں کے نام جو ہیں کس طرح کنیکٹ کیے والدہ کی طرف سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اینڈ پہ آ کے جیسے یہ اس خاندان سے نکلے حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی والدہ کے۔ چلیے آئی تھنک یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم نشید کی طرف چلتے ہیں اور پھر دوبارہ آ کے مزید اس کے اوپر ہم اور ان کی جو لائف ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، کتنی پیاری نشید تھی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، بریک بھی زیادہ دور نہیں ہے، نزدیک ہی ہے، اور اب ہم یہ صرف یہ میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے والد صاحب تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بن عبد عوف، انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا تھا، اور ان کی جو والدہ تھی ان کا نام شفا تھا، وہ بھی بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد کا نام عوف بن عبد تھا، وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے دادا عبد عوف بن عبد کی حقیقی بھتیجی تھی۔ تو شفا رضی اللہ عنہ بنت عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب، کلاب پر ان کا نسب نامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے مل جاتا ہے، اور زہرہ بن کلاب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے نسب نامہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو شفا بنت عوف رضی اللہ عنہ بھی کچھ دوسری عورتوں کے ساتھ بی بی آمنہ کے پاس موجود تھیں۔ تو کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ یہ دایا کی خدمت انہوں نے انجام دی تھی۔ 40 سال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلانا شروع کیا، تو حضرت شفا رضی اللہ عنہ حیات تھیں۔ ان کے کانوں میں جو ہی اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے اسی وقت اس کو قبول کر لیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت کے پہلے 3 سالوں کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح وہ جو ہے اونچی شان والے لوگوں میں شامل ہو گئیں جن کو قرآن مجید میں سابقون الاولون کہا گیا ہے، یعنی وہ نیک بندے جو اسلام کی دعوت کے شروع میں اسلام لائے۔ تو حضرت شفا بنت عوف رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی عزت بھی حاصل ہوئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں شمار ہوئیں۔ حضرت شفا رضی اللہ عنہ کہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ کسی اور مطلب میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، اور بس اتنی ہی ان کے بارے میں اسٹڈی کر سکی، اتنا ہی ان کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کر سکی۔ اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، اور انشاءاللہ بریک سے بعد آنے کہ ہم ان کے بارے میں مزید پڑھیں گے، ان کے بچپن کے بارے میں پڑھیں گے، ان کا اسلام میں آنا کیسا تھا۔ تو آگے واپس بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو فولز 87.8 FM پہ زبیدہ خان کے ساتھ سنہری موتی پروگرام۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ ابھی تو ہم صرف انٹروڈکشن کر رہے تھے اور ہمیں اس میں ہی اتنا ٹائم لگ گیا، لیکن چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی رضی اللہ عنہ کی بچپن کے بارے میں کیا تھا، وہ کیسے تھے،
اور پھر آگے بہت ساری باتیں ہیں، بہت پیاری پیاری ان کی باتیں ہیں، تو اور بہت اچھا لگتا ہے سن کے. اور چلیے دیکھتے ہیں ان کا بچپن جو تھا وہ ہمیں یہ ان کی اسٹڈی جب کی تو یہ پتہ چلا کہ ان کی بڑی عزت تھی اور وہ بڑے خوشحال گھرانے میں پرورش انہوں نے پائی تھی. ان کے ماں باپ نے ان کو تعلیم اور تربیت مطلب پر ان کو خاص توجہ دی تھی. دیکھیے ابھی ہم سوچتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں اور وہ بیکورڈز ہیں اور اس طرح، لیکن یہ ہم کتنے ٹائم پہلے کی بات ہے کہ اس وقت بھی جو ہے تعلیم پر توجہ دی جاتی تھی. اور کہتے ہیں کہ جب ان کی تعلیم اتنی اچھی تھی کہ وہ بہت نیک اور عقل مند اور بہادر نوجوان تھے، اور اتنی مطلب برائیاں تو ہمیشہ چلتی آئی ہیں. اس زمانے میں بھی عرب میں کہتے ہیں کہ شراب پیتے تھے، اس کا رواج تھا، لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کبھی شراب کے نزدیک تک نہیں گئے تھے. ان کے والد آف مکہ کے ایک کامیاب جو ہیں وہ ٹریڈر تھے، تاجر تھے، اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر وہ دوسرے ملکوں کے سفر کرتے تھے اور ان کو جو ہے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، جس طرح ابھی ہم لوگ لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو، اسی طرح وہ بھی اپنے ساتھ ان کو لے کے جاتے تھے. تو جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اس سے کئی سال پہلے آف اپنے بیٹے عبد الرحمن کے علاوہ 3 اور تاجروں فاقے بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید کے چاچا عفان اور حضرت عثمان غنی کے والد اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے یمن گئے. تو کہتے ہیں کہ راستے میں ایک قبیلے بنو جزمی کے آدمیوں نے اس چھوٹے سے قافلے پر حملہ کر دیا اور فاقے بن مغیرہ اور عوف بن عوف حضرت عبد الرحمن کے جو والد تھے ان کو قتل کر دیا. تو نوجوان عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اپنے باپ کے قاتل کو وہیں ختم کر دیا. اب باقی دشمنوں نے وہاں سے بھاگنا ہی سمجھا کہ ان کی خیر ہے، تو اس طرح جو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عفان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دشمنوں سے بچا لیا. تو مکہ واپسی آنے کے کچھ عرصے بعد عفان بھی وفات پا گئے. ان کے فرزند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور عوف کے فرزند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دونوں بڑے کامیاب تاجر بنے اور مکہ کے رئیسوں میں شمار ہونے لگے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 30 برس کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تک پہنچی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا تھا، اور پھر قریش میں جو ہے قریش کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا. ان کی تبلیغ سے قریش کے جن بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ ان میں سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف بھی شامل تھے. کہتے ہیں کہ اسلام لانے والے نیک لوگوں میں ان کا جو ہے 13واں نمبر تھا. اس زمانے میں ان کی جو والدہ حضرت شفا بنت عوف رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام سے پہلے کے نام عبد عمرو یا عبد القبا کو بدل کر ان کا اسلامی نام عبد الرحمن رکھ دیا. کتنے خوش قسمت تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے ان کو اتنا پیارا نام دیا. تو دین کی خاطر جو انہوں نے وطن بھی چھوڑے ہیں. کہتے ہیں کہ نبوت کے 4تھے سال روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھلے عام اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. تو مکہ کے جو غیر مسلم تھے، جو نہیں مانتے تھے اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
انہوں نے جو ہے ایمان لانے والے لوگوں پر جو ہے سخت جو دشمنی مطلب بنا لی. جس شخص کے بارے میں ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اس پر وہ طرح طرح کے ظلم ڈالنے شروع کر دیتے. جب ان کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا بھی حال معلوم ہوا تو ان کو بھی بری طرح ستانا شروع کر دیا. وہ بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ جو ہے ہر طرح کی سختیاں جھیلتے رہے. تو پھر یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مظلوم مسلمان تھے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکل کر حبش چلے جاؤ. وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دے گا. اس کا جو ملک ہے بلائی کا ملک ہے. جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو دور کرنے کا کوئی سامان پیدا نہیں کرتا تم لوگ حبش میں ٹھہرو. حبش جو ہے ملک عرب کی جنوب مغرب کی طرف ہے اور آج کل جو ہے ہم اس کو ایتھوپیا کے نام سے جانتے ہیں. اور بادشاہ جس کا بادشاہ جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ تھا عیسائی لیکن وہ بڑا ہی نیک دل اور انصاف پسند تھا. اس کا نام اسما اور لقب نجاشی تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبش جانے کا مشورہ دیا تو مکہ سے 16 یا 17 مسلمان جو ہے نا ہجرت کر کے حبش چلے گئے. ان میں 11-12 مرد اور باقی عورتیں تھیں. مردوں میں ایک جو تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. انہوں نے اپنے بال بچوں کو اللہ کے بھروسے پر مکہ ہی چھوڑ دیا اور خود اپنا دین بچانے کی خاطر حبش چلے گئے. یہ جو ان کی ہجرت تھی یہ اللہ کے لیے تھی, اللہ کے راہ پر تھی, اپنے ایمان کو بچانے کی تھی. آج کل جو ہم ہجرت کرتے ہیں وہ ہماری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ ہم اپنی ایک فیوچر بنانے کے لیے نکلتے ہیں جو ہماری ہجرت ہوتی ہے. چلیے ابھی ہم ایک نشید کی طرف چلتے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں اس کو تھوڑا سا گہرا جا کے دیکھیں کہ یہ لوگ دیکھو کیسے تھے, ان کی لائف کیسی تھی. سب کچھ تھا, مال تھا, ان کے پاس شعور تھا, ان کے پاس رسپیکٹ تھی, اور انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا, یہ کس طرح اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ آمین کہنا شروع کر دیا. آگے بھی دیکھیں گے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم مسلمانوں کو تو بہت آسان طریقے سے اسلام مل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو رمضان ریڈیو ووز. آپ سن رہے ہیں 87.8 FM سے سنہری موتی پروگرام زبیدہ خان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ کی زیارت کروائے. ہم سب رمضان میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلوائے, آمین. اب ہم بات کر رہے تھے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی. وہ جب انہوں نے ایک ہجرت کر لی, پہلی ہجرت کر لی, تو وہ حبش گئے ہوئے. انہیں 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ حبش میں آنے والے جو مسلمان تھے جو وہاں پہ آتے تھے, وہاں پہ یہ اڑتی ہوئی خبر سنائی کہ مکہ کے جو سبھی غیر مسلم تھے انہوں نے یہ خبر بتائی کہ سارے مسلمان ہو چکے ہیں, اور ایک دوست جو ہیں سب مطلب جو مکہ میں ہیں وہ سارے اب مسلمان ہو چکے ہیں. تو اس طرح پھر یہ کیا ہوا کہ یہ خبر سن کے یہ مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی, اور 1-2 کے سوا باقی سب جو ہے مکہ کی طرف واپس چلے. انہوں نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں. ان میں جو ہے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. یہ اصحاب مکہ کے قریب جب پہنچے تو ان کو پھر معلوم ہوا کہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے یہ مسلمان ہونے کی جو خبر پھیلائی تھی یہ غلط تھی. یہ انہوں نے ایسے ہی افواہ ایک چھوڑی. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم الٹے پاؤں واپس جانا مناسب انہوں نے نہیں سمجھا, اور قریش کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے یہ مکہ میں داخل ہو گئے.
پناہ حاصل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ان سرداروں سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے. تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بھی قریش کے سردار کی پناہ حاصل کی اور ان کا جو نام تھا اسود بن یغوث تھا. اب حبش سے مہاجرین کے واپس آنے کے بعد جو مکہ کے غیر مسلم تھے انہوں نے مسلمانوں پر پہلے سے بڑھ کر ظلم ڈھانے شروع کر دیے. جب ان کی زیادتیاں برداشت سے باہر ہو گئیں تو نبوت کے 6 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مظلوم مسلمانوں کو پھر مشورہ دیا کہ وہ حبش کی طرف ہجرت کر جائیں. اب کے بار 100 سے زیادہ جو ہے مسلمان مرد اور عورتیں حبش کی طرف روانہ ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے. یہ اللہ کے راستے میں ان کی دوسری ہجرت تھی. مکہ کے کافر جو غیر مسلم تھے ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کو بالکل پسند نہیں آئی کہ مسلمان جو ہیں مکہ سے نکل کر کسی امن والی جگہ پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے انہوں نے سمندر کے جو کنارہ ہے وہاں تک ان کا پیچھا کیا، لیکن مسلمان جو ہے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک بڑی ساری کشتی میں بیٹھ کر حبش کی طرف روانہ ہو گئے. تو حبش پہنچ کر یہ لوگ امن کی زندگی بسر کرنے لگے. قریش کے کافروں نے اپنے جو غیر مسلم تھے ان اپنے آدمیوں کو حبش بھیج کر بہت کوشش کی کہ کسی طرح جو نجاشی مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے یا ان کو قریش کے حوالے کر دے، لیکن یہ نیک بادشاہ تھا، اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. تو حبش کے جو مہاجرین کی ایک جماعت تو 12 سال سے زیادہ عرصے تک حبش میں رہ رہی تھی. تو 7 ہجری کے شروع میں وہاں سے انہوں نے واپسی مدینہ پہنچے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے ہی مکہ واپس آ گئے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی ہدایت فرمائی تو وہ مکہ سے مدینہ چلے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایسے ہی اصحاب میں اس میں بھی وہ شامل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے کہ وہ حبش سے واپس آ گئے. جو وقت گزرتا گیا مکہ کے مسلمانوں پر جو غیر مسلم سے وہ بہت زیادہ تلخیاں انہوں نے برتنی شروع کر دی، سختیاں کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ نبوت کے 13ویں سال انہوں نے رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی. ادھر اللہ تعالیٰ نے شہر یثرب کے باشندوں کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئے. شہر یثرب مکہ کے اس شمال میں تقریباً 421 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. نبوت کے 13ویں سال یثرب کے بہت سے مسلمان حج کے لیے مکہ آئے. وہ رات کو چھپ کر پہاڑ کی ایک گھاٹی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے ساتھ یثرب آنے کی دعوت دی کہ ہم اپنی جان، مال اور اولاد کے ساتھ آپ کی مدد اور حفاظت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ دعوت قبول فرمائی اور ان کے واپس جانے کی جلد ہی بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں. گنتی کے چند مسلمانوں کے سوائے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ان مہاجرین میں شامل تھے. اللہ کی راہ میں یہ ان کی تیسری ہجرت تھی. تو 3 دفعہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے ہجرت کی. صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کو مکہ سے ہجرت فرمائی جس میں غیر مسلم جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے. ہجرت کے تمام منزلیں طے کرنے اور کعبہ میں چند دن قیام کرنے کے بعد آپ یثرب پہنچے تو وہاں کے مسلمانوں نے حد سے زیادہ جوش اور خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اسی دن سے یہ شہر جو مدینہ النبی
صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کا شہر جو ہے کہا جاتا ہے، تو یہ نام پڑ گیا، جس کو ہم ایسے مختصر سے لفظوں میں ابھی مدینہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ان کی عمر تقریباً 43 برس کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی تمام زندگی اسی پاک شہر میں گزاری۔ اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو آنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیٹنگ وہاں پہ کیسے کی، ان کو کس طرح جو ہے گائیڈنس کی، اور ایک نئی جگہ پہ جانا، نیا سیٹ ہونا، نئے لوگوں کو جاننا، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کس طرح سیٹ کر کے دیا، اور کس طرح وہاں پہ یہ مدینہ ریاست بنی، اور کس طرح آگے یہ لوگ بڑھے اور ایک طرح یونائٹڈ ہو کے رہے۔ بریک آنے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو رمضان ریڈیو ووز۔ آپ سن رہے ہیں 87.8 FM سے زبیدہ خان کے ساتھ سنہری موتی پروگرام۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور ان کی ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ اور چلیے اب یہ مدینہ پہنچ گئے، یہ یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ آ گئے، اور یہاں پہ یہ اب رہنے لگے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح ان کی سیٹنگ کی، یہ ہم دیکھتے ہیں آگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ جب پہنچے تو ان کو مدینہ کے ایک معزز مسلمان حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا مہمان بنایا۔ کچھ مہینے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے اور مہاجرین کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کروایا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا کہ مہاجرین اور مدینہ کے جو رہنے والے ہیں ان کو انصار کہتے تھے، تو انصار کو ایک مکان میں جمع کیا، ایک میٹنگ کی، اور ان میں سے دو آدمیوں کو ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بلا کر فرمایا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ انصار نے یہ بھائی چارہ جیسے ایکسیپٹ کیا، اور یہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر بھی مطلب انہوں نے نبھانے کی کوشش کی۔ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کے ساتھ کس کو لگایا، حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کا جو ہے بھائی بنایا۔ جیسے ہم کہتے ہیں منہ بولا بھائی، ایسے اسلام میں ہمارا بھائی ہے، اس طرح انہوں نے یہ ایک دو جو بھائی بنائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بڑے ہی دولت مند آدمی تھے، تو بھائی چارے کے بعد وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر آئے اور ان سے کہا، اے عبد الرحمن، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مال جائیداد اور دوسری ہر چیز کا آدھا حصہ مجھ سے لے لو۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہارے اہل و عیال اور مال اور دولت میں برکت دے، یہ سب چیزیں تمہیں مبارک ہوں، تم مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو جہاں تجارت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ان کے جو بھائی بنے تھے انہوں نے کہا کہ تم سب لے لو، تم شیئر کرو میرے ساتھ، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے۔ اور آگے سے کتنا خوبصورت انہوں نے بات کی کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے تم بازار کا راستہ دکھاؤ جہاں پہ ٹریڈ ہوتا ہے، جہاں تجارت ہوتی ہے۔ اب کیا تھی ان کی انٹینشن، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ان کے لیے تو آسان تھا، یہ لے لیتے۔ میں ابھی دیکھتی ہوں یہاں پہ اسپیشلی پاکستان میں نے دیکھا یہاں پہ تو کام کرنے کو کسی کو دل ہی نہیں کرتا، سارے بس یہی چاہتے ہیں کہ آسانی سے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس پہنچ جائے، ہمیں کام نہ کرنا پڑے۔ اور یو کے میں بھی سائن پہ جانا
اور کام کی طرف زیادہ توجہ نہ دینی، کم آورز میں کام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارا اسلام ایسے نہیں سکھاتا. ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور ہاتھ پاؤں آپ کے چلتے ہیں تو پھر خود اٹھو اور خود کچھ کرو. اینی آگے دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن کی لائف کو کہ انہوں نے پھر کیا گیا وہاں پہ جا کے. تو ان کو سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے انہیں بازار اور منڈی کا راستہ بتا دیا اور وہ بازار گئے اور وہاں سے انہوں نے پھر کیا کیا، پنیر لی اور گھی لی، اور پھر انہوں نے اس پنیر اور گھی کا جو ہے ٹریڈ شروع کیا. یہ ان کا خاندانی پیشہ بھی تھا. وہ اس کے طریقوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ یہ کس طرح جو ہے کام کرنا ہے. تو تھوڑے ہی دنوں میں وہ ایک کامیاب جیسے ٹریڈر بن گئے اور ان کے پاس روپے پیسے کی جیسے کہتے ہیں بہت زیادہ ان کے پاس وہ آگے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاتا تو مجھے یہ خیال ہوتا کہ اس کے نیچے چاندی یا سونا نہ مجھے مل جائے. تو تجارت کے سلسلے میں وہ پھر کیا کرتے تھے کہ دوسرے شہروں میں بھی آنے جانے لگے اور اپنے کاروبار کو خوب انہوں نے جیسے نا پھیلا دیا. اب ہم چلتے ہیں ایک نشید کی طرف، پھر آگے آئیں گے. پھر انہوں نے کچھ جنگوں میں حصہ لیا ہے. ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھی اور وہ کس طرح اس میں گئے اور انہوں نے اپنی کس طرح جان اور مال کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا. تو چلیے، ماشاءاللہ کتنی پیاری تھی. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. بیوٹیفل. آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو ووز 87.8 FM سے زبیدہ خان کے ساتھ سنہری موتی پروگرام. میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا آج کا پروگرام. اگر آپ بھی کوئی چیز حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں شیئر کرنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں، بائی آل مینز آپ شیئر کیجئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم لوگ لڑائی کرتے ہیں اور حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جس کو ہم سٹرائیو کہتے ہیں. کچھ ایسے لفظ ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے کہنے کی. تو حق کی جو حمایت ہوتی ہے جس میں انتہائی کوشش کرنا پڑتا ہے، اس کو سٹرائیو کہتے ہیں. سٹرائیو کرنا، ٹھیک ہے. یہ کوشش جو ہوتی ہے یہ جان سے بھی ہوتی ہے، یہ مال سے بھی ہوتی ہے، یہ زبان سے بھی ہوتی ہے، یہ ہر شے سے کی جا سکتی ہے. جان کو بھی جو ہے آپ سٹرائیو کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑ کر، اور جو یا ضرورت پڑنے پر دین اور ملک کے دشمنوں کے خلاف جان کی پرواہ کیے بغیر جنگ کی کرے انسان. یا جو مال ہوتا ہے ہمارا اس کو بھی ہم قربان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اپنا مال، اپنا دل کھول کر ہم خرچ کرتے ہیں، اور زبان سے بھی ہم جو ہے کرتے ہیں، لڑتے ہیں. اس کا بھی کیا ہے کہ ہم زبان کو بھی استعمال کرتے ہیں، سٹرائیو کرتے ہیں، اس پہ زور لگاتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہماری دین کی دعوت ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے دل تک پہنچ جائے اور اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. لوگوں کو برائیوں سے روکنا، بے دینوں کو دین کی طرف بلانا اور غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا، یہ جو ہے ایک بہت بڑا سفر ہے. اور یہ بھی جو ہے یہ تکلیف دیکھے بغیر جو ہے اس میں بھی خوشی نہیں ملتی اور برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ حق کی حمایت میں انتہائی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، یہ اس کو جس کو ہم سٹرائیو بھی کہتے ہیں اور ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. پر اینی وے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کی جو ہے یہ انہوں نے اپنے حق کی جنگ لڑی.
ٹھیک ہے، اس میں حصہ لیا، اللہ کے راستے میں اپنا وطن چھوڑا، اپنا مال اللہ کی راہ میں بے دریغ انہوں نے خرچ کیا، اور وقت آنے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف اپنی جان کی بازی بھی لگا دی. ٹھیک ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کے خلاف جتنی بڑی بڑی لڑائیاں پیش آئیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قریب ان سب میں شریک ہوئے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے. ان لڑائیوں کا تھوڑا سا حال جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. جو بدر کی لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں ہجرت کے بعد جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلے جو تھی یہ لڑائی ہوئی، اور وہ بدر کی لڑائی تھی. یہ لڑائی جو ہے رمضان کے 2 ہجری میں مدینہ سے تقریباً 80 میل دور بدر کے مقام پر ہوئی. اس میں تقریباً 1000 غیر مسلم مکہ سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور ان غیر مسلمانوں میں قریش کے بڑے بڑے سردار نامی جو تھے وہ شامل تھے، اور ان کے پاس جو تھا 700 اونٹ اور 100 گھوڑے اور بے شمار ہتھیار تھے. اور دوسری طرف مسلمانوں کی جو تعداد تھی، یہ تو کہانی آپ نے بہت بار سنی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 313 کے لگ بھگ تھے کہتے ہیں. تو ان کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 یا 3 گھوڑے تھے، اور کچھ جو یہ تھے ان کے پاس جو ہتھیار بھی نہیں تھے. یہ جو لڑنے والے تھے ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. یہ سب اللہ کے سپاہی تھے، ان کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا. اور انہوں نے جو ہے ان جو لڑنے والے آئے تھے مسلمان، ان میں جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے جتنے بھی یہ سپاہی تھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بڑا درجہ رکھتے ہیں. اس نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے اور ان کو جنت کی خوشخبری دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہایت ہی بہادری سے لڑے، اور لڑائی میں ایک غیر مسلم کو جب مار ڈالا، اور بہت مطلب انہوں نے وہاں پہ جیسے نا اپنا پورا حق ادا کیا. بدر کے دن صف میں جب کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، عبد الرحمن بتاتے ہیں کہ جب میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا تو مڑ کر دیکھا تو میرے دائیں بائیں جانب 2 نوجوان کھڑے تھے. ان میں سے ایک نے مجھ سے بڑی نرم آواز میں پوچھا، چچا ابو جہل کو دکھلا دیجئے. کہتے ہیں میں نے کہا بھتیجے اسے دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اس کو جان سے مار ڈالوں گا یا اس کوشش میں خود مارا جاؤں گا. دوسرے نے بھی آہستہ سے مجھ سے یہی بات کہی، اور یہ بھی بتایا کہ ہم ابو جہل کو اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ میں کیسے 2 بہادروں کے درمیان کھڑا ہوں. وہ دونوں باز کی طرح ابو جہل پر چپٹ پڑے اور اس کو مار گرایا. یہ دونوں افرا کے بیٹے تھے. یہ نوجوان حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہ تھے. دونوں مدینے کے رہنے والے انصاری تھے. افرا رضی اللہ عنہ ان کی والدہ کا نام تھا اور والد کا نام حارث بن رفع تھا، لیکن وہ اپنی والدہ کے نام کی نسبت ہی سے مشہور تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی. ابو جہل جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سخت دشمن تھا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلواروں کی دار سے اس کو زمین پر گرا دیا اور مردہ سمجھ کر واپس اپنی صفوں میں آ گئے. ابھی اس میں کچھ جان باقی تھی تو حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اس کی چھاتی پر چڑھ کر سر گردن سے جدا کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی خبر سنی تو فرمایا آج اس امت کا فرعون مر گیا.
اور دوسرا ایک اور واقعہ ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، وہ امیہ بن خلف کے قتل کا تھا۔ یہ شخص بھی ابو جہل کی طرح مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں یعنی جب اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی اس سے دوستی تھی۔ خیال یہ ہے کہ ان کی یہ دوستی صرف تجارت یا کاروبار کے سلسلے میں تھی۔ ہجرت کے وقت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا جو ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کبھی اس مدینہ میں آنا پڑا تو وہ اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کبھی ان کو مکہ جانا پڑا تو امیہ ان کی حفاظت کرے گا، یعنی آنا جانا تجارت کے سلسلے میں۔ تو بدر کی لڑائی میں امیہ بن خلف جو ہیں اپنے بیٹے علی بن امیہ کے ساتھ غیر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا۔ جب مسلمانوں نے غیر مسلمانوں کو شکست دے دی تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان بھاگنے والوں میں امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی بن امیہ بھی تھے۔ لڑائی کے میدان میں ایک جگہ امیہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا اور چیخ کر ان سے درخواست کی کہ اس کی جان بچائیں۔ تو یہ واقعہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ بدر کے دن جب غیر مسلمانوں نے بھاگنا شروع کیا تو میں نے دو زریں مطلب لوہے کے کرتے جو وہ چھوڑ کر بھاگے تھے ایک جگہ پڑی پائیں۔ میں ان کو اٹھا کر جا رہا تھا کہ امیہ بن خلف نے مجھے دیکھ کر آواز دی، اے ابن عوف، میرے پاس آ اور مجھے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا، مجھے بچا کر تجھے ان زروں سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے دونوں زر، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں زریں پھینک دیں اور امیہ اور اس کے بیٹے علی کو اپنے ساتھ لے چلا۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ پر پڑی تو وہ بلند آواز میں جو ہے پکارے، اے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگاروں، مسلمانوں، یہ غیر مسلمانوں کا سردار امیہ بن خلف جا رہا ہے۔ ان کی آواز سن کر مسلمان امیہ کی طرف دوڑ پڑے۔ میں نے ان سے التجا کیا کہ یہ دونوں میرے قیدی ہیں، لیکن کسی نے نہ میری بات سنی اور امیہ کو زمین پر گرا دیا۔ میں اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ گیا، لیکن حباب بن منظر انصاری نے اپنی تلوار سے ان کی ناک کاٹ ڈالی۔ اب امیہ نے مجھ سے کہا، اب تو مجھے چھوڑ دے، یعنی مجھے بچانے کی کوشش نہ کر۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے امیہ اور اس کے بیٹے علی دونوں کو قتل کر دیا۔ ابھی ہم بریک کی طرف چلتے، واپس آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو ووز زبیدہ خان کے ساتھ 87.8 FM پہ سنہری موتی پروگرام۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہوگا، اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ ان کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کتنے بڑے کارنامے ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی، اور کس طرح انہوں نے اسلام میں حصہ لیا اور اس کو پھیلانے کی کوشش بھی کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح چلے۔ ہم لوگ تو بہت آسانی سے ہمارے پاس اسلام آیا ہے، شاید اسی لیے ہم اس طرح قدر بھی نہ کر پائے، ہم سمجھ بھی نہ پائے، اور ان لوگوں نے کتنی مشکلیں دیکھی ہیں، کتنی دفعہ ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا، کس طرح ہر وقت یہ خوف میں رہتے تھے۔ اور ابھی کے جو حالات ہیں وہ بھی کچھ اتنے اچھے نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور امن میں رکھے جہاں پہ بھی سب رہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو
ان کے جو تھے جن سے تجارت وہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، تو پھر یہ ایک میدان جنگ تھا اور انہوں نے خود ان کو جیسے ہی وہ ان کو بچانے کے لیے ان کے اوپر لیٹے تو انہوں نے ان کو کہا کہ ابھی جو ہے آپ چلے جاؤ، آپ نہیں چھوڑ دو ہمیں. تو انہوں نے اپنا پھر وعدہ تو اینڈ تک پورا کیا، لیکن پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا مجھے بچانے کی کوشش نہ کر. تو اس لیے پھر وہ اوبیسلی میدان جنگ میں تو پھر کوئی ایسے ہوتا نہیں ہے کہ اب ایک دوسرے کی سائڈ لو، پھر حق کے ساتھ ہی کھڑے ہونا پڑتا ہے. تو یہ امیہ جو تھے یہ بن خلف سخت شریر آدمی تھا. یہ کہتے ہیں کہ اس نے مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بہت ستایا تھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے غلام تھے، اور اسلام لانے کے جرم میں وہ ان پر سخت ظلم ڈھایا کرتا تھا. اسی لیے بدر کی لڑائی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو وہ یہ برداشت نہ کر سکے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن اس طرح جان بچا کر بھاگ جائے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن معاملہ کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ بے بس ہو گئے، اور شریر امیہ بن خلف نے جو بویا تھا وہ اس نے پھر کاٹا. بدر کی جو شکست کی خبر مکہ پہنچی تو گھر گھر میں ماتم ہونے لگا، اور قریش کے جو غیر مسلم تھے ان کی شکست کا بدلہ لینے کا جو ہے انہوں نے تیاری کر لی. وہ اور زیادہ جو ہے اگلے سال انہوں نے جیسے شروع کر دی. اگلے سال شوال کے مہینے میں انہوں نے اپنے 3000 جو سرماؤں کے لشکر جو آرمی تھی ان کی، اس کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کر دی. مدینہ سے تقریباً 2.5 میل کے فاصلے پر احد کا پہاڑ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر اس پہاڑ کے قریب جو غیر مسلموں کا مقابلہ کیا. آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 جو تھے ان کے جو لڑنے والے تھے، تو جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. تو غیر مسلمانوں کی تعداد جو مسلمانوں کی تعداد سے 4 گنا سے بھی زیادہ تھی. پھر ان کے پاس ہتھیار اور اونٹ اور گھوڑے وغیرہ بھی بہت زیادہ تھے، لیکن جو مسلمان تھے، اللہ کے سپاہی تھے، وہ اس جوش اور جذبے کے ساتھ لڑے کہ غیر مسلمانوں کے قدم اکھاڑ دیے. اس وقت پہاڑ کے ایک درے پر پہرا دینے والے جو تیر اندازوں میں سے اکثر نے اپنی جگہ جو انہوں نے چھوڑ دی. ان کا خیال تھا کہ یہ جو غیر مسلم کو شکست ہو گئی ہے، اب غنیمت کا مال سمیٹنا چاہیے. ان کے افسر نے انہیں بہت روکا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر مسلموں کے ایک جو گھوڑا سوار تھا اس نے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر دیا. اس سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جم کر کھڑے رہے. ان جان نثاروں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بھی شامل تھے. دشمن کے جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے، یہ جان نثار ان کو بھگا دیتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جان ہتھیلی پر لے کر لڑے اور ان کو زخم پر زخم لگتا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹنے کا نام لیتے تھے. لڑائی کے بعد ان کے جسم پر 21 کہتے ہیں زخم گنے گئے تھے، اور ان کے پاؤں کا زخم اتنا شدید تھا کہ ساری عمر یہ لنگڑا کر چلتے رہے. پیچھے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہجرت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا بھائی حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے کرایا تھا بھائی چارہ. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور مدینہ کے خوشحال
اور سمجھدار لوگوں میں شمار تھے. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر مدینہ کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد کے ساتھ مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں حفاظت اور مدد کریں گے اور ایسا کرتے ہوئے ہم اپنی جانیں، مال اور اولاد بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بے حد خوشی ہوئی. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت پیار تھا. بدر کی لڑائی میں وہ مکہ کے کافروں کے خلاف بڑی بہادری سے لڑے. احد کی لڑائی میں بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے. جب لڑائی پورے زور پر تھی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ تلوار چلاتے چلاتے دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے. بہت سے جو غیر مسلم تھے انہیں گھیر کر شدید زخمی کر دیا اور وہ زمین پر گر گئے. لڑائی ختم ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کوئی ہے جو سعد بن ربیع کی خبر لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں. یہ کہہ کر وہ لڑائی کے میدان میں گئے جہاں جگہ جگہ لاشیں بکھری تھیں. حضرت ابی رضی اللہ عنہ لاشوں کے درمیان پھر کر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی تلاش کرنے لگے. بار بار ان کا نام لے کر پکارتے تھے اور لیکن کوئی جواب نہ ملتا تھا. آخر انہوں نے بہت اونچی آواز سے کہا سعد اگر زندہ ہو تو جواب دو مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے. اس وقت حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ شدید زخمی حالت میں کچھ لاشوں کے نیچے پڑے تھے اور زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے. حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی آواز کانوں میں پڑی تو جسم کی ساری طاقت جمع کر کے اکھڑی ہوئی آواز میں جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور میرے انصاری بھائیوں کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلمانوں نے شہید کر دیا اور تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچا تو اللہ کو ہرگز منہ نہ دکھا سکو گے اور اس کے سامنے تمہارا کوئی بہانہ قبول نہ ہوگا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جانے کا عہد کیا تھا، میں نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے. یہ کہا اور ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے واپس جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور ان کے آخری الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سعد بن ربیع پر رحمت نازل فرمائے. وہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہ تھا. ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی. اس کے احزاب کی لڑائی بھی اسے احزاب کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے. اس میں عرب کے تمام غیر مسلمانوں نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کر دی. شہر کے 3 طرف تو بہت سے باغ اور مکان اور دشمن کا ان میں سے گزر کر شہر میں داخل ہونا ناممکن تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ چوتھی جانب جو کھلی جگہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں سے آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کیا کیا کہ ایک گہری جو ہے نا چوڑی ایک خندق کھدائی تاکہ دشمن جو ہے نا شہر میں داخل نہ ہو سکے. زمین بہت سخت اور پتھریلی تھی اور اس میں خندق کھودنا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں نے دن رات سخت محنت کر کے چند دن کے اندر جو ہے نا خندق کھود ڈالی. اس کام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی حصہ لیا.
غیر مسلم 3 ہفتے تک مدینہ کو گھیرے میں کوشش کرتے رہے۔ اس دوران میں ان کے بعض آدمیوں نے خندق پار کر کے حملے بھی کیے، لیکن مسلمانوں نے ہر بار ان کو مار بھگایا۔ آخر جو غیر مسلم حوصلہ ہار بیٹھے۔ ایک اندھیری رات کو سرد ہوا کا طوفان آ گیا، جس سے غیر مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا اور وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ محاصرے کے دونوں میں شہر میں کھانے پینے کی چیزوں کی بہت کمی ہوگی، اور نہ صرف عام مسلمانوں بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی وقت کے فاقے کرنے پڑے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہر قسم کی سختیاں بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہے اور غیر مسلمانوں کا مقابلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو ووز 87.8 FM پہ سنہری موتی پروگرام زبیدہ خان کے ساتھ۔ ابھی ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کیا، اور ان کے کہنے پہ مطلب اور ان کے ساتھ کس طرح چلے۔ کہتے ہیں کہ دومت الجندل شمالی عرب کا ایک سرحدی قصبہ ہے، ایک آئلینڈ ہے، تو مدینہ سے اس کا فاصلہ کئی سو میل ہے۔ یہ قصبہ ایک سرسبز اور شاداب علاقے یا نخلستان کے درمیان ہے۔ ہجرت کے 6 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دومت الجندل میں آباد عربوں کا قبیلہ بنو کلب مدینہ سے شام جانے والے جو تجارتی قافلے ہیں ان کے لیے خطرہ بن گیا ہے، کیونکہ مدینہ سے شام جانے والا تجارتی راستہ دومت الجندل کے قریب سے گزرتا تھا۔ شام کا ملک دومت الجندل کے بالکل قریب تھا۔ اس زمانے میں اس پر روم کے عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی اور وہاں کے لوگ بھی عیسائی تھے۔ ان لوگوں سے میل جول کی وجہ سے دومت الجندل کے لوگ بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ جب ان لوگوں نے شام جانے والے مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو تنگ کرنا شروع کیا تو شعبان 6 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار کیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر مقرر فرما کر دومت الجندل کی طرف جانے کا حکم دیا۔ جب وہ چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امامہ کھول ڈالا اور خود اپنے پاک ہاتھوں سے ان کے سر پر سیاہ امامہ باندھا اور ان کی پیٹھ پر چھوٹا سا شملہ چھوڑ کر فرمایا، عبد الرحمن امامہ اس طرح باندھا کرو کیونکہ یہ اچھا طریقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں فوج کا جھنڈا دیا اور فرمایا، بسم اللہ کی راہ میں روانہ ہو جاؤ۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں مشغول ہیں ان سے جا کر لڑو، لیکن کسی کو دھوکہ نہ دینا، فریب نہ کرنا، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور مریضوں کو نہ مارنا۔ دومت الجندل پہنچ کر پہلے بنو کلب کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ ان سے جنگ کرنا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے دومت الجندل پہنچ کر بنو کلب کو بڑی نرمی اور پیار سے اسلام کی دعوت دی۔ پہلے دن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، دوسرے دن بھی ان کو اسلام کی خوبیاں بتائیں، لیکن وہ اپنا مذہب چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا اور ساتھ ہی بتایا کہ اسی کے قبول کرنے میں تمہارا فائدہ ہے، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس مرتبہ قبیلے کے سردار اسبغ بن عمر کلبی کا دل موم ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی قبیلے کے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا۔
جس میں لکھا کہ اسبغ اور اس کی قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ تم اسبغ کی بیٹی سے شادی کر لو۔ تو انہوں نے اسبغ کی بیٹی تمازر سے شادی کر لی اور اس کو رخصت کرا کے اپنے ساتھ مدینے لائے۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 ہتھیار اور سپاہی تھے۔ ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بھی شامل تھے۔ مکہ کی فتح کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عرصہ کے لیے مکہ ہی ٹھہرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجد کے کچھ قبیلے بنو حوازن، بنو سعد وغیرہ مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مسلمانوں کے ساتھ متین کی طرف بڑھے۔ وہاں قبیلے لڑائی کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ اسلامی لشکر میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ بھی شامل تھے۔ وہ لڑائی میں بڑی بہادری سے لڑے اور اللہ تعالیٰ نے جو غیر مسلم تھے ان کو شکست دی۔ ان کے 6,000 آدمیوں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا، باقی ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ابھی ہم اس پہ نزدیک ہیں کہ ہمارا پروگرام بھی ختم ہونے والا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اور باتیں کریں اور آپ کو بتائیں کہ یہ انہوں نے دیکھو کتنی مشکلوں کے ساتھ ہمیں اسلام ملا ہے اور کتنا امن والا اسلام ہے، برائی کو بالکل نہیں پسند کرتا، برائی کو روکنے کو کہتا ہے۔ تو ایک مسلمان ہو کے اگر ہم ہی برائیاں کرنے لگے، ہم ہی غلط بات کرنے لگے تو پھر ہمارا جو اسلام ہے اس کا ایک تو ہم امیج خراب کرتے ہیں، اور اسلام کا میننگ ہی یہ نہیں ہے۔ اسلام کا میننگ ہے پیسفلی رہیں، نہ کسی کا حق ماریں، نہ کسی کا حق لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر دکھ اور تکلیف کو دور کرے اور آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔